बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले ही कराची पहुंच गए और आज कराची पहुंचे तो उन्होंने कुछ जो बारिश से मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया और फिर वो बिलावल हाउस पहुंच गए और वहाँ पे उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकात हुई। उनके साथ एहसन इकबाल भी थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा भी थी और भी उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। ये जो मुलाकात है इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। हालांकि इससे पहले बिलावल साहब की लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का एक काफ़ी अरसे के बाद घर से निकलना और सीधे कराची पहुंचना और वहां जाके और मुतासरा इलाकों में दौरा भी करना और फिर एक ऐसी मुलाकात करना जिसके बाद ये अनाउंस किया गया जी कि अब रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर APC भी होगी, तो ये बड़ा अहम है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कराची में हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जुमे को कराची जाएंगे और सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ पे एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तान के जो बहुत से इलाके हैं वहाँ पे भी बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। तो ये जो हुकूमत है इस सूरत हाल में अपोजिशन को साथ लेके चल पाएगी या एक तरफ सैलाब होगा, बारिशें होंगी, तबाही होगी और दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई होगी। इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची में हमारे कुलीग सीनियर एंकर पर्सन जनाब शाहजेब खानज़ादा साहब, लाहौर में पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और सीनियर एंकर पर्सन जनाब सुहेल वड़ाई साहब, और यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन नया पाकिस्तान के मेज़बान जनाब शहजाद इकबाल साहब। शहजाद इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो कराची से मेरे ख्याल कल ही आए हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ कराची से ही करते हैं। शाहजेब खानज़ादा साहब, ये जो मुलाकात हुई है कराची में, शहबाज शरीफ साहब निकले तो सीधे फिर कराची पहुँचे। हालांकि कौमी असम्बली के इजलास में वो कभी कभी आते हैं, लेकिन कराची पहुँचे हैं और उनकी जरदारी साहब से और बिलावल साहब से मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि अब रहबर कमेटी का इजलास भी होगा, APC भी होगी। आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मिलकर अपोजिशन को इकट्ठा कर पाएंगे? हामिद साहब इकट्ठा तो शायद कर लेंगे, असर नहीं डाल पाएंगे। और इकट्ठा करने में भी इन दोनों पर एक दूसरे के ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा मसला है। पीपल्स पार्टी नून लीग पर ट्रस्ट नहीं करती, कहती ज़रूर है, और नून लीग पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करती, कहती ज़रूर है। दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी किसी की एक कोई डील ना कर ले और दूसरा ना पिस जाए। अगर इकट्ठा हो भी गए, APC भी हो जाए, कोई कह भी दे कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे, हुकूमत ना खतरे में लगती है ना ही कोई ताकतवर तहरीक इन लोगों से चलती हुई नजर आती है। जनाब सुहेल वड़ाई साहब, आपने शाहजेब खानज़ादा साहब की बात सुनी है, तो ये आपसे ये पूछना है कि शहबाज शरीफ साहब अचानक एक्टिव हुए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं और लोग जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, या कोई शहबाज शरीफ साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन जारी किया है शहबाज शरीफ को? मेरा ख्याल है मीर साहब अगर इजाज़त दी जाए तो इसकी दो वजूहात नज़र आती हैं। एक तो इंटरनल यानी पार्टी की वजह, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि अगर पार्टी का एक नायब सदर जो है वो जुलूस निकाल रहा है, वो अपनी पेशी पे लोगों को लेके जा रहा है और उस पर फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं और उसका पुलिस से मुकाबला हो रहा है, तो लाजमन फिर सदर साहब को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये उन पर एक तरह से दबाव पड़ा है मरियम के बाहर निकलने से। और दूसरी एक्सटर्नल वजह ये बनी है कि पहले एक स्टेटस को चल रहा था मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद से, लेकिन जब से हुकूमत ने उनको वापस लाने की कोशिश की है और एक तरह से कोर्ट्स के अंदर एक्टिविटी नज़र आई है और तहरीक इंसाफ ने भी रोज़ बयानात देने शुरू किए हैं, तो लाजमन शहबाज शरीफ साहब पर यह प्रेशर भी पड़ा है, एक्सटर्नल प्रेशर, PTI का प्रेशर, कि वो अपने भाई और अपनी पार्टी को डिफेंड करें और एक्टिव हों और घर से निकलें। ये दो बड़ी वजूहात नज़र आती हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव हुए हैं। शहजाद इकबाल साहब, अब अगर इसके बाद रहबर कमेटी का इजलास भी हो जाता है, APC भी हो जाती है, तो अपोजिशन क्या कर लेगी? क्या APC तक अपोजिशन की लीडरशिप इसी तरह आज़ाद ही रहेगी और मुलाकातें करती रहेगी या गिरफ्तार हो जाएगी? गिरफ्तारियां मुमकिन है, बिल्कुल। आपको पता है कि जब भी अपोजिशन कोई हरकत में आती है तो रद्द अमल इसी किस्म का होता है, हुकूमत की जानिब से जो हर बार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन
میرے خیال سے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو جائے، اس کے بعد اے پی سی بھی ہو جائے، تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی حکومت کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر ایک یونائٹڈ اپوزیشن ملے، اگر ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ملتی ہے حکومت کی، بلے بلے موج ہو جاتی ہے ان کی. یہاں پر پہلے دن سے یہ اپوزیشن دکھا رہی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک فورم پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیوائیڈڈ ہے. جو فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا ایک سمبولک آ کے شرکت تھی، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، شہباز شریف صاحب کی یا بلال بھٹو صاحب کی. اس کے علاوہ انہوں نے شرکت نہیں کی. رہبر کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھتے رہے جب یہ دھرنا چل رہا تھا، لیکن اس طریقے سے شرکت نہیں کی. یہی خدشہ آج بھی فضل الرحمان صاحب کو ہے. ابھی جو چھوٹی پارٹیز کا جو ایک میٹنگ ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب کے گھر میں، سب نے یہی کہا نا کہ آپ ہمیں ریٹن ایگریمنٹ دیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح کوئی ایگریمنٹ ہوگا تب شاید آگے بڑھیں گے، ورنہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر یہ میٹنگز ہو بھی جائیں، اس وقت کوئی ماحول نہیں لگتا کہ سڑکوں پہ نکل کے کوئی احتجاج ہوگا حکومت کو گرانے کے لیے. جو ایشوز ہیں اس پر بات ہوگی، اس پر شاید اپوزیشن متفق بھی ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی دھرنے والا جو 2019 میں ماحول تھا یا کوئی ایسی اسٹریٹ ایجیٹیشن والا ماحول بنا سکے گی اپوزیشن. اچھا شاہزیب خانزادہ صاحب، شہزاد اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کا ماحول بنا سکتی ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اگر اے پی سی ہو جاتی ہے تو جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کم از کم مشترکہ جلسے تو کریں گے. اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف وہ واقعی فی الحال نہیں جانا چاہتے. تو اگر یہ مشترکہ جلسے کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ حامد میر صاحب، ایک سیاسی ماحول ہی بن سکتا ہے. ہمیں یاد ہوگا کہ جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، اس سے پہلے انہوں نے جلسے ہی کیے تھے، اور جلسے کرنے کے بعد پھر طاہر القادری، اور ظاہر ہے اب سب کو پتہ ہے کہ پس منظر میں کیا کیا اس حوالے سے ہو رہا تھا. اس اپوزیشن کے ساتھ جو پس منظر والا پہلو ہے وہ ہے نہیں، تو یہ جلسے کر لیں گے. ایک چیز جو جاٹ ڈال سکتی ہے اس اپوزیشن میں وہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا ہے، کہ اگر وہ مفرور نہیں قرار دیے جاتے اور واپس آتے ہیں اور پھر ان کی پیشیاں شروع ہوتی ہیں اور مریم نواز نکلتی ہیں، تو پھر ایک اپوزیشن میں جان پڑ سکتی ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا اسٹائل آف پولیٹکس وہ نہیں ہے، اور یہ بات بڑی غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بائی نیچر ہی ایسے ہیں. بائی نیچر ایسے نہیں ہے. وہ جب وہ چیف منسٹر تھے تو بیوروکریسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، کتنی سختیاں کیا کرتے تھے، تقریریں کیسی کرتے تھے، زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ سب نے دیکھا ہے. تو بائی نیچر وہ سخت ہی ہیں، مگر جو اسٹائل آف پولیٹکس ہے اس میں جہاں پر تنقید کرنی چاہیے وہاں ان کی ہمت نہیں ہوتی، ان کے پڑ جلتے ہیں. تو وہ کام تو مریم نواز یا نواز شریف ہی کر سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں ہی جان پڑ سکتی ہے، ورنہ جلسے کر لیں گے موومنٹ نہیں بنا پائیں گے. شاہزیب صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر اس طرح ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا، تو پھر اگر آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب ہی کے واپس آنے سے امپیکٹ پڑے گا تو نواز شریف صاحب کب تک واپس آ سکتے ہیں، اور اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میرے لیے بڑا حیران کن ہے اس وقت جو نون لیگ کی طرف سے موقف ہے، کہ بار بار وہ ماضی کی مثال بتاتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آ گئے تھے. کریڈٹ جاتا ہے انہیں اپنے بیانیے کو بچانے کے لیے. الیکشن تھا، ایک سیاسی لیڈر کو اپنے بیانیے کے لیے آنا بھی چاہیے، مگر اب بھی ان کا بیانیہ ہی خطرے میں ہے. بطور سیاسی لیڈر انہیں اگر وہ واپس نہیں آتے، جن عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا وہی عدالتیں انہیں واپس بلا رہی ہیں، تو ان کا بیانیہ خطرے میں ہے. بطور سیاسی لیڈر ان کا اسٹیچر خطرے میں ہے، اور ان کی طبیعت خراب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا ان کی طبیعت کرٹیکل ہے؟ ایسا نہیں ہے. کرٹیکل ہوتی تو ان حالات میں بھی وہاں پر ان کی فوری طور پر سرجری ہو جاتی. ان عدالتوں نے ریلیف دیا تھا، واپس آئے، ریلیف مانگے، عدالتوں سے پھر اجازت مانگے، اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر چلے جائیں، مگر انہیں ہر حال میں واپس آنا چاہیے. نہیں آئیں گے تو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے. حکومت کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوگی، اور پھر کوئی سیاسی تحریک جو تھوڑی بہت یہ ہلچل بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی نون لیگ کو بہت نقصان ہوگا. جی سہیل ولائی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کب تک واپس آئیں گے، اور اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں شاہزیب صاحب سے کہ دباؤ ہے اس وقت نون لیگ کے بیانیے پر، اور ان کا جو سٹانس ہے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم فیس کریں گے عدالتوں کو، اور میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ عدالتوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور سارے کیسز کو فیس کرتے رہے ہیں. اب وہ لامتناہی عرصہ تو وہاں نہیں رہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوتے، یا جب تک حالات پاکستان کے جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے. لگتا ہے ایسے ہی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ حالات کی بہتری تک وہاں رہیں، لیکن یہاں کے حالات جو ہیں وہ تو ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خلا زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. انہیں اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یا تو وہ آپریشن کے لیے چلے جائیں گے مجھے لگتا ہے کچھ دنوں تک، اور تاکہ اس کے بعد ان کو ایک ایکسٹینشن مل سکے، یا پھر انہیں واپس آنا پڑے گا.
سہیل صاحب، اگر اس دوران میں کچھ اپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو 10 ستمبر کو نیب نے لاہور بلا لیا ہے صبح 10 بجے، اور بھی لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا پھر؟ کیا نواز شریف صاحب پھر نہیں آئیں گے یا آئیں گے؟ دیکھیں، اس طرح کی سچویشن تو اپوزیشن کو بہت سوٹ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو پہ یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ وہ میاں نواز شریف کو بلائے. حکومت بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی نواز شریف کو بلائے بغیر، اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ بیان دیتے رہیں کہ ہم نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، لائیں گے، ان کی عدالت سے وارنٹ گرفتاری کرائیں، لیکن انہیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ واقعی آ جائیں، کیونکہ جس دن وہ آئیں گے اور جیل جائیں گے اس دن سے پھر حکومت پر دباؤ پڑے گا، اور میاں نواز شریف کو چھینک بھی آئے گی تو یہ ٹربل میں چلے جائیں گے. پھر سارے بیٹھ کے وزراء اور ڈاکٹر جو ہیں ان کی صحت کے بارے میں لوگوں کو اعلامیہ جاری کریں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں نے فی الحال وہ سٹانس اپنایا ہوا ہے جو دونوں کو سوٹ کرتا ہے، لیکن اگر گرفتاریاں ہوئیں، اگر سیاسی ماحول گرم ہوا تو پھر اس بات کا ایک چانس ہوتا ہے کہ جب آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، ایک ٹمپریچر جب بڑھ جاتا ہے تو اس میں اس بات کا چانس ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بے قابو ہو کے کسی ایک جگہ لاٹھی چارج ہو گیا، کسی ایک جگہ گولی چل گئی، تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ تحمل سے کام لے. کوئی تحریک نہیں چلے گی اگر حکومت نے پہل نہ کی. اگر حکومت نے گرفتاریاں کی، لاٹھی چارج کیا، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، تو پھر چانس ہے کہ کوئی تحریک چل سکتی ہے. شہزاد اقبال صاحب، جو بات سہیل صاحب نے کی ہے، میں اسی میں سے ایک سوال نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک سیناریو رکھیں آپ، ایک مفروضہ، کہ فرض کریں کہ نواز شریف صاحب لندن میں ہی رہتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ان کے پاس لندن جانے کی اجازت دے دیتی ہے. اب نواز شریف اور مریم صاحبہ لندن میں ہی رہیں. یہ سیناریو جو ہے حکومت کے فائدے میں ہے، یا یہ سیناریو حکومت کے فائدے میں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور وہ بھی گرفتار ہو جائیں اور مریم صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے؟ یہ سیناریو حکومت کے فائدے میں. تیسرا سیناریو میرے خیال سے زیادہ فائدے میں ہے، جس میں نواز شریف جیسے باہر ہیں لندن میں، وہ لندن میں رہیں اور مریم یہاں پر رہیں اور یہاں پہ جتنی سیاست کریں وہ سیاست کرتے رہیں. میرے خیال سے یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ بھی لندن چلی گئی تو جو احتساب کا نعرہ ہے نا تحریک انصاف کا، وہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا. اور آپ کسی بھی پنجاب میں ایم این اے سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ہماری ایک تو پرفارمنس پہلے ہی نہیں ہے، پھر احتساب کا نعرہ بھی ہمارا اگر فارغ ہو گیا. لیکن احتساب تو کرنا ہے نیب نے، وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کرنا. آپ کے پروگرام پہ ہی فواد چودھری صاحب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ماحول تو ہم نے بنایا ہے نا، ہم نے نیب کو ایک تگڑا کیا ہے، ہم نے جتنی بھی سیاسی رکاوٹیں تھیں وہ ختم کر دی ہیں، اس لیے ان کے پاس فری ہینڈ ہے، وہ کام کر رہے ہیں. اگر نواز شریف یہاں پر آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے بڑا نقصان ہے. ابھی یہ ایک سیاسی چال تو بڑی زبردست ہے تحریک انصاف کی کہ وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور اچھا بیانیہ بنا رہے ہیں جو کہ بڑا پاپولر ہو سکتا ہے عوام میں، اور نون لیگ کو نقصان ہوگا کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے، کرٹیکل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ بیمار تو ہوں گے لیکن اگر صرف اپوزیشن کے لوگوں کا احتساب ہوتا ہے اور عثمان بزدار صاحب کو کلین چٹ مل جاتی ہے، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، تو کیا پاپولیرٹی ملے گی پی ٹی آئی کو؟ میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ہماری جماعت میں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کلین ہی ہیں، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آبویسلی ایک جو نیوٹرل شخص ہوگا وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا احتساب ایک طرفہ ہو رہا ہے یا احتساب اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، جو کہ ابھی تک فی الحال ہمیں ہوتا ہوا نہیں نظر آیا. کچھ کیسز تو بن جاتے ہیں لیکن کوئی اتنی گرفتاریاں جتنی نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہوئی ہیں وہ تو ہمیں نہیں نظر آئی ہیں تحریک انصاف میں. مرزا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ اس وقت ایک موقع ہے نا تحریک انصاف، دیکھیں چیزیں جو ورسٹ تھا نا اکانومی کے حوالے سے یا جو دوسرے معاملات تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. اب 3 سال بچے ہیں، کام کرنے ہیں. نواز شریف صاحب یہاں پر آئیں گے، مسلسل ایک تلوار لٹکتی رہے گی ان کی صحت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہوگی، سیاست میں زیادہ الجھنا پڑے گا بجائے اس کے کہ اپنی گورننس اور اپنی پرفارمنس پہ وہ توجہ دیں. وہ نہیں ہو سکے گا تحریک انصاف سے اگر نواز شریف صاحب آ گئے. تو نواز شریف صاحب کے پاس تو یہ ایک موقع ہے کہ اگر وہ ان کی سیاسی چال کو شکست دینا چاہتے ہیں تو پاکستان واپس آ جائیں، ورنہ تحریک انصاف بڑے آسانی سے بیانیہ بناتی رہے گی عدلیہ کے بیس پر بھی کہ دیکھیں مفرور ہیں، عدالتوں کے بلانے کے باوجود بھی نہیں آتے، اور یہ نعرہ ان کا بڑا مقبول ہے. تو شاہزیب صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، سہیل وڈائچ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں 100%. کیونکہ آپ دیکھیں بیمار ہو سکتے ہیں، ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، لیکن وہ اتنے کرٹیکل تو نہیں ہے جتنے نومبر میں تھے جب وہ یہاں پہ سروسز ہسپتال میں تھے. میرے خیال سے ڈاکٹرز کا بھی اس پہ اتفاق ہوگا کہ وہ جو پلیٹلیٹس والا معاملہ تھا، ہارٹ کنڈیشن تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو وہ کمپلیکسٹیز جو تھی وہ اب نہیں نظر آتی ہیں. شاہزیب صاحب ایک ذرا مختلف سا سوال ہے کیونکہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ ہے اس پہ اس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا، سٹے دیا ہوا تھا. آج جو سپریم کورٹ ہے اس نے آج وہ سٹے ختم کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ شوگر کمیشن
کہ جو انکوائری رپورٹ میں جو ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کر سکتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کے فیصلے کے بعد کیا عمران خان صاحب کی حکومت اور جو ادارے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف واقعی کارروائی کریں گے، یا جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کو این آر او دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی اور جہانگیر ترین کو این آر او مل جائے گا؟ حامد صاحب، ابھی تک تو جو پریکٹیکلی ہے حکومت نے کچھ کیا نہیں ہے. اور دیکھیں، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے لیے کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ جی اب وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے تو سمجھ لو کہ اب تو چیز خراب ہی ہوگی. چینی کا نوٹس لیا، چینی مہنگی ہو گئی. گندم کا نوٹس لیا، گندم مہنگی ہو گئی. اور اس چینی کے معاملے میں بھی نوٹس وزیر اعظم نے خود نے بتایا ابھی کہ میں نے لیا تھا کہ بھائی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، تو قیمتیں بڑھنے پر نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد پہلے ڈال دیا کہ جی سابقہ حکومت کی سبسڈی. اب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے کارپوریٹ فراڈ پر، جو کہ JDW شوگر مل میں انہوں نے کیا، جو کہ بڑا جرم ہے. مگر جو اوریجنل معاملہ ہے چینی کا وہ تو پیچھے رہ گیا. 110 روپے پر چینی چلی گئی. اور جہانگیر ترین صاحب اب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کی جو سیاسی ڈیلنگز تھیں اور جو سیاسی ملاقاتیں تھیں اس کی وجہ سے انہیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر کاروائی ہونی ہے، اگر جہانگیر ترین کو NRO نہیں دیا جائے گا تو پھر تو خسرو بختیار کو بھی NRO نہیں دیا جائے گا. خسرو بختیار کو NRO نہیں دیا جائے گا تو عثمان بزدار کو بھی NRO نہیں دیا جائے گا. وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا حامد میر صاحب کہ ہم پر دباؤ ڈال کر سبسڈی لی شوگر مافیا نے. تو شوگر مافیا میں جو اپنی بنائی ہوئی شوگر کمیٹی کی رپورٹ ہے وزیر اعظم کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جن کا سیاسی اثر و رسوخ تھا انہوں نے پنجاب حکومت پر دباؤ ڈال کر سبسڈی لی. 40% سبسڈی خسرو بختیار خاندان اور جہانگیر ترین نے لی. تو وزیر اعظم نے 2.5-3 ارب روپے کی سبسڈی ان کے دباؤ میں دے دی. تو پھر NRO کیا وزیر اعظم کو بھی دیا جائے گا؟ تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو شروع ہوگا تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جہانگیر ترین، خسرو بختیار سب لپیٹ میں آ جائیں گے. عوام پھر بھی بھگتیں گے. چینی 110 روپے کی ہے. سہیل وڈائی صاحب، جب بھی بات ہوتی ہے NRO کی تو حکومت کے وزراء اور وزیر اعظم سارے جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے. لیکن ساری قوم کے سامنے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا جہانگیر ترین کو NRO دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلم کھلا کوشش ہو رہی ہے. تو کیا جہانگیر ترین کو NRO مل جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان بہت زیادہ فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے. ان کو یہ احساس بھی ہوا ہے، ان کے انٹرویو میں بھی ایسے لگتا تھا کہ ان کو اس لڑائی کا بڑا افسوس ہے کہ میں جہانگیر ترین سے کیوں لڑا. وہ ان کو یہ کہا بھی گیا ہے پارٹی کی طرف سے، آپ ایک طرف نون سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی لڑنا شروع کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر کہیں لڑائی بند کرنی ہے تو سب سے پہلا وہ فرنٹ جو ہے وہ ترین صاحب والا فرنٹ ہوگا جس پہ لڑائی بند ہوگی. اور درمیان میں لوگ پڑے بھی ہوئے ہیں جو ترین صاحب کو اور عمران خان سے رابطہ کروا رہے ہیں. ابھی کوئی بیشتر کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو سوٹ یہی کر رہا ہے کہ فی الحال لڑائی جو ہے وہ نہ کی جائے اور سارا جو فوکس ہے وہ نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ رکھا جائے. جی شہزاد اقبال صاحب، تو اگر امیر صاحب ویسے ترین صاحب نے، امیر صاحب صرف ایک بات، ترین صاحب نے بھی بائی دا وے وہاں پر باہر بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا علاج جو ہے کچھ ٹیسٹ ہو گئے وہ اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پر کورونا ہے تو دوسرے علاج ڈیلے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف میں سے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ابھی تک. تو اگر جہانگیر ترین صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں تو یہی بات تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتی ہے. تو اگر نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کا مطالبہ ہو رہا ہے شاہ زیب صاحب، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو بھی تو لانے کا مطالبہ ہونا چاہیے نا. اب تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، ترین صاحب نے بھی یہی وجہ بتائی ہے کہ دوسری چیزوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے، ان کے بنیادی ٹیسٹ ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. مگر ہم نے دیکھا نہیں تحریک انصاف نے آواز اٹھائی ہو کہ ان کو بھی واپس لایا جائے، ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے. چینی مہنگی ہو گئی، سبسڈی لے گئے تھے، نہ وزیر اعظم کی طرف سے دیکھا نہ تحریک انصاف کی طرف. اچھا شہزاد اقبال صاحب، فرض کریں اگر جہانگیر ترین صاحب کو NRO مل جاتا ہے جی، تو پھر PTI کا جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا جو نیریٹو ہے اس کا کیا بنے گا؟ مثلا آپ نے دیکھا نا تحریک انصاف میں ایک چھوٹی سی بھی کوئی حرکت ہوتی ہے نا تو اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. ابھی تو خالی ایک انکوائری کی رپورٹ آئی تھی، پھر کمیشن کی رپورٹ آئی، اور جتنے بھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کے منسٹرز وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی قریبی ساتھی کو، ایک ہائی پروفائل شخصیت تھے ترین صاحب، ان کے خلاف احتساب شروع ہو گیا. لیکن حقیقتاً تو نہیں ہوا ہے. ان کا ایک فال آؤٹ ضرور ہوا ہے، عمران خان سے بڑے قریب تھے، لیکن کسی قسم کی کاروائی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جس NRO کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا، سٹیٹس کو ہو جائے گا نہ، جس طرح بہت سارے اور کیسز ہیں جو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، یہ بھی اسی طرح تلوار لٹکتی رہے گی. لیکن شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ جب آئی تھی تو عمران خان صاحب نے بڑے ٹویٹس کیے تھے، بڑے
دعوے کیے تھے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بڑی پریس کانفرنسیں کی تھیں, وہ کیا بنے گا اس کا؟ کچھ نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ نہ اس کیس میں, ابھی میں ان قریب بات کر رہا ہوں, نہ کوئی کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں ترین صاحب, نہ ہی وہ بہت جلدی کوئی ایکوٹ ہو جائیں گے اس پہ. تو یہ تلوار ایک لٹکتی رہے گی, اور جو اس وقت ہے شاید تعلقات تھوڑے حد تک بحال ہو جائیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنا اس وقت عمران خان صاحب اس موڈ میں کہ ترین صاحب واپس اسی پوزیشن پہ آ جائیں جیسے پہلے تھے. آپ کے خیال میں کیس چلتا ہی رہے گا. اگر آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں, تو کیا وہ صرف شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ 100% ایسی بات نہیں ہے. اگر ہوتا تو میرے خیال سے عثمان بزدار کے خلاف بھی اسی تیزی سے کارروائی ہو رہی ہوتی. جو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سبسڈی ملی تھی وہ خسرو بختیار کے جو کزن کی کمپنی ہے, جو ان کے بھائی کی کمپنیز ہیں, ان کو ملی تھی. وہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاموشی ہے. خسرو بختیار کی ایک منسٹری تبدیل کر کے ان کو دوسری وزارت دے دی گئی. ترین صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سیاسی گفتگو ترین صاحب نے کچھ لوگوں سے کی تھی, وہ انفارمیشن عمران خان صاحب تک گئی. اس کے بعد وہ آپ کے شو پر بھی آئے, دوسرے شوز پہ بھی آئے کلیریفیکیشن دینے کے لیے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ چینی میں کیا بحران ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے سیاسی وجوہات بھی ہیں اس کی. جی اس میں کوئی آپ ایڈ کریں گے؟ اور اب تو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, ابھی جو عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا, عثمان بزدار کے حوالے سے سوال ہوا, تو عثمان بزدار نے کہا نا کہ جو اس وقت کیس ہے عثمان بزدار کے اوپر, اس میں تو میں نے آئی بی سے چیک کروایا ہے, کوئی ایسا کیس میں سنجیدگی نہیں ہے, فضول کیس ہے بالکل. تو عمران خان صاحب تو اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ آئی بی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ہی لوگوں کے خلاف تحقیقات کروانے میں. لیکن آپ نے جس انٹرویو کا ذکر کیا تو اس میں جہانگیر ترین صاحب نے مجھے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میں نے بتا دیا کہ جو آئی بی نے ان کو رپورٹ دی تھی وہ غلط تھی. یہی کہا تھا نا, اور کہہ رہے میں نے کنونس کر لیا تھا. ہاں, تو شاہزیب صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کے اور عمران خان صاحب کے اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ عامر صاحب, ترین صاحب نے آپ کے انٹرویو میں بالکل یہ بات کی تھی, اور آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ جو ایک ادارے نے رپورٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہاں جی وہ غلط رپورٹ تھی, مگر اب جو انہوں نے بعد میں انٹرویو دیا ہے باہر جانے کے بعد پچھلے ہفتے عمران خان صاحب کو, اس میں انہوں نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ جو آئی بی کی جھوٹی رپورٹیں تھیں اور پھر میں وہاں ملتا تھا, اچھا ہوا میں باہر آ گیا ہوں تو میری ملاقاتیں نہیں ہوتی, ورنہ مجھ سے ایم این ایز آ کے ملتے تھے. پھر اسے سوال بھی کیا گیا کہ جی حکومت, انہوں نے کہا میں اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنی حکومت گراؤں گا. تو وہ باقاعدہ طور پر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے, اور ہم نے جب پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے پچھلے ہفتے, تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے. تو بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی چینی کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ میری سیاسی سرگرمیوں کا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کے معاملے سے پہلے انہیں ہٹا دیا گیا تھا جو اتحادیوں سے وہ مذاکرات کر رہے تھے, مینگل صاحب سے یا پھر چودھری برادران سے. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جتنی آپ نے کمپنیاں اٹھائی ہیں شوگر ملرز, اس میں سے 3 میری ہیں, باقیوں کا کیوں نہیں ہو رہا؟ واقعی باقیوں کا کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جب پیناما ہوا تھا تب بھی سوال اٹھتا تھا کہ شریف خاندان کا آپ پہلے کر لیں, باقیوں کا کریں گے. تو شریف خاندان کے لیے کر لیا, باقیوں کا ہوا, آج تک پتہ بھی نہیں ہے پیناما میں باقی کون کون تھے, کسی کا نہیں تحریک انصاف نے انتصاب کیا. تو ترین صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی جا رہے ہیں, تو کراچی میں جا کے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں ان کو کچھ ریلیف مل جائے. سہیل وڑائی صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں کراچی, لیکن شہباز شریف صاحب ان کے جانے سے پہلے ہی کراچی کا دورہ مکمل کر چکے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس کا کوئی سیاسی اثر پڑے گا کہ اپوزیشن لیڈر پہلے کراچی چلے گئے اور عمران خان صاحب 2 دن بعد کراچی جا رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دباؤ بڑا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک کراچی جو ہے کلیمٹی ہٹ ہوئی ہے اور بارشیں ہوئی ہیں, طوفانی بارشیں ہوئی ہیں, پانی کھڑا ہوا ہے, تو پرائم منسٹر وہاں نہیں پہنچے. ڈیفینیٹلی اس کا برا سیاسی اثر پڑا ہے. لیکن اب وزیر اعظم جب جا ہی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو انہیں میسج دینا چاہیے وہ انتشار کی بجائے اتحاد کا دینا چاہیے. وزیر اعظم اپوزیشن کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. انہیں یہ میسج دینا چاہیے کہ میں پورے ملک کو متحد رکھوں گا, کراچی کو متحد رکھوں گا. اور دوسرا, واقعی کراچی جو ہے اس کو آپس کی لڑائیوں نے تباہ کر دیا ہے, سیاسی لڑائیوں نے تباہ کر دیا ہے, انتظامی لڑائیوں نے تباہ کر دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے مسائل کو پرائرٹی کی بنیاد پر, عروس البلاد ہے, سب سے بڑا شہر ہے, تو اب اس کو ترجیحی بنیاد پر اس کے مسائل کو حل کیا جائے اور ایک لمبی پلاننگ کی جائے جس میں کراچی ریوائیو ہو. اور پرائم منسٹر صاحب کو اس میں لیڈ لینی چاہیے, اس میں ان کا سیاسی فائدہ بھی ہے اور ان کی ساکھ کا مسئلہ بھی ہے.
शहजाद इकबाल साहब, आप तो कराची में काफ़ी दिन गुजार के आए हैं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो वहाँ जाके एक बहुत बड़े पैकेज को अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने 162 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट पहले भी किया था, वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब वो एक नया पैकेज अनाउंस अगर करते हैं तो वो अकेली फेडरल गवर्नमेंट उस पैकेज पे अमल दरामद कर पाएगी या उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लेके चलना होगा? आमिर साहब, इससे पहले एक बात अगर मैं कर दूं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आज गए तो सही वहाँ पर, लेकिन मुझे मकसद समझ नहीं आया। एक तो इमरान खान के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जाकर बात की कि अगर आप ये सियासत ना करते, फंड्स दे देते तो ये हालात ना होते। सिंध में पीपल्स पार्टी की 12 साल से हुकूमत है। इस बयान के बाद वो गए पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हुई, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में गले मिले, ना कोई शिकवा, ना कोई सियासत, ना कोई बयान। शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो भी हो, एक बात तो तय है ना कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और 10 साल वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे पंजाब के। उनको पता है कि सूबाई हुकूमत और ख़ास तौर पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर के पास वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावर है जब बात होती है डेवलपमेंट की या पैसा खर्च करने की। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की 12 साल से हुकूमत है। आप कराची जाते हैं, कराची का ये हाल देखकर वफाकी हुकूमत पे आप जो है तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में, क्योंकि आप कह नहीं सकते, सियासी मजबूरियाँ हैं। अगले दिन आपने रहबर कमेटी के इजलास में बैठना है, आपने एक सियासी इत्तफाक़ राय करनी है, एक इत्तेहाद बनाना है। तो ये लोग देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध के पास ही इख्तियारात हैं। आप वफाकी हुकूमत को ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने फंड्स का जो वादा किया था नहीं दिए, आप वहाँ पे मेयर को भी तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन एक हुकूमत जिसको 12 साल हुक्मरानी मिली हो वहाँ पर, आपको पता है इस मुल्क में डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने भी 12 साल मुस्तकिल हुकूमत नहीं की है, पीपल्स पार्टी को मिले हैं। उसके बाद भी जो इस शहर का हाल है, ना गवर्नेंस है ना डेवलपमेंट है, और ऐसे मेरे ख्याल से 12 साल इस नतीजे पर आने के लिए काफ़ी होते हैं कि हर पार्टी का मुख्तलिफ डीएनए होता है। पीपल्स पार्टी के डीएनए में जो पार्लिमानी सियासतें बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लेजिस्लेशन अच्छी करते हैं, ह्यूमन राइट्स जैसे इशूज़ पे बात करते हैं, डेवलपमेंट और गवर्नेंस ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के डीएनए में नहीं है। और कराची जितना बड़ा शहर, जिसको अब फंड्स का भी मसला नहीं है, खुद कहते हैं कि 225 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है तकरीबन ऑन एवरेज हर साल सिंध हुकूमत का, उसमें से अच्छा खासा पैसा कराची पे भी लगने के लिए होता होगा, लेकिन लगता हुआ नजर नहीं आता हमें कहीं पे भी। तो आप जितनी तनकीद करें वफाक के ऊपर, लेकिन लोग देख रहे हैं कि आप जाके फिर बिलावल भुट्टो से भी मिलते हैं, कोई शिकवा नहीं, कोई बात नहीं। ये उनका इख्तियार था, उनका काम है ये करने का जो नहीं कर रहे। रोड्स का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है। पंजाब में 3 मेट्रो बस तो शहबाज शरीफ साहब खुद बना चुके हैं, वहाँ पे BRT भी बन गई है पेशावर में। इतने साल से ग्रीन लाइन मंसूबा या कोई और बस का मंसूबा पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। पानी को पीने को पानी नहीं है मीर साहब हमारे यहाँ, चाहे वो एक पॉश इलाका हो या एक गरीब इलाका हो, पसमानदा इलाका हो, नलों में पानी नहीं आता, आपको टैंकर मंगवाना पड़ता है। रोड्स खस्ता हालत में है। एम्बुलेंस, पूरे सिंध हुकूमत के पास एम्बुलेंसेज नहीं है। एक अमल केस हुआ था, उन्होंने कहा था 1000 एम्बुलेंसेज आएंगी, वो कहते हैं फंड नहीं है। 1000 नहीं तो आप 100 का वादा पूरा कर देते। मतलब पिछले 12 साल में कोई एक ऐसा काम नहीं है जो ये कह सकते हैं कि हमने इसमें बेहतरी की है। हाँ, कुछ अस्पताल इन्होंने ज़रूर अच्छे बनाए हैं, लेकिन एजुकेशन से लेकर रोड डेवलपमेंट या बसेस का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट, पानी पीने का, सेवरेज का, किसी चीज़ में बेहतरी नहीं आई है। लेकिन तनकीद होती है वफाकी हुकूमत पर। शाहजेब साहब, कराची के लिए वज़ीर आज़म साहब एक पैकेज अनाउंस करने वाले हैं और अरबों रुपए का पैकेज हो सकता है वो, उस पर क्या आपके ख्याल में अमल दरामद हो पाएगा और अगले 3 साल में कराची को रिलीफ मिल जाएगा? मतलब मौका बड़ा नादिर है कराची के मामला ठीक करने के लिए। एक तो शहजाद इकबाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, और ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब कराची में आके वफाकी हुकूमत पर तनकीद करें और फिर कराची के अवाम से कहें कि अगर हमें मौका मिला तो हम कराची के हालात बेहतर कर देंगे। तो मौका आपको पीपल्स पार्टी की जगह मिलेगा, इमरान खान की जगह नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कराची में हुकूमत है, मगर आप उन पर तनकीद नहीं कर रहे। मगर बड़ा आइडियल मौका है। देखें, 2013 से पहले लगता था कि कराची के हालात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हैं और हर पार्टी का एक ग्रुप है, फिर सेक्टेरियन मसले, एथनिक मसले। मगर 2013 में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतते हैं, फैसला करते हैं, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर आती है, दूसरी सियासी जमातें साथ देती हैं, कराची में अमन आ जाता है, अस्करी विंग सियासी जमातों के ख़त्म होते हैं, फिरका वाराना लिसानी किलिंग ख़त्म हो जाती है, कराची में अमन आ जाता है। ये भी एक आइडियल मौका है कि जी वफाक लीड करे, जैसा कि सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत को साथ में डिलीवर करना पड़ेगा, सियासत से बाला होकर अब कराची के लिए डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर सिंध हुकूमत ने यह सोचा कि कराची हमें वोट नहीं देता और सिंध हुकूमत बनाने के लिए हमें कराची के वोट की जरूरत नहीं है, तो नहीं होगा ठीक। वफाक ने यह सोचा कि कराची के लोगों के पास ऑप्शन क्या है, MQM को आजमा चुके, पीपल्स पार्टी को वोट दे नहीं सकते, हम ही देंगे, नहीं होगा कराची ठीक। DHA ने यह सोचा कि कराची के लोगों के पास और ऑप्शन क्या है, हमारे इलाके में रहेंगे जो लोग रहते हैं, तो नहीं होगा ठीक। हाँ,
اگر پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو کراچی کو بہتر کرنا ہے تو ہوگا کراچی ٹھیک. اگر تحریک انصاف نے یہ سوچا ہمیں آئندہ الیکشن جیتنا ہے تو ہمیں کراچی میں ڈیلیور کرنا ہے تو ہوگا کراچی ٹھیک. اور ڈی ایچ اے نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارے ساتھ ادارے کا نام جڑا ہوا ہے, ہمیں کراچی کو بہتر کرنا ہے اپنے ایریا کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کراچی کا یہی حال رکھیں تو ہوگا کراچی ٹھیک. اب آرمی چیف بھی یہاں ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, سندھ حکومت تو ہے ہی, وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں, تو بہتر ہوگا, بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ کراچی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں. آرمی چیف تو ویسے وہاں پہ ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بہت ملاقاتیں کی ہیں, تو کوئی آپ کے خیال میں آرمی چیف کو فوری طور پہ ایسا کیا کام کرنا چاہیے کہ جس سے کم از کم ڈی ایچ اے والوں کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیے ڈی ایچ اے کا ہمارے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ 10 سال کی پلاننگ کے تحت بنایا گیا تھا, ڈرینیج نظام ٹھیک نہیں ہے, سڑکوں پر بنا دیا اور پیسے بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ اس وقت پیسوں کی بچت کرنی تھی, تو پیسے بچے یا پیسے ضائع ہو گئے, پورے کی پورے ڈی ایچ اے کی سڑکیں اکھڑ گئی. تو سب سے پہلے بات کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر ایریاز آتے ہیں, جو ڈی ایچ اے کا حال ہے اس کو کس طریقے سے احتساب ہو کہ یہ کیوں اس طرح ہوا, کیوں شہریوں کو بھگتنا پڑا, کیوں اتنا برا حال ہوا ہے ڈی ایچ اے کا. اچھا سہیل ملائک صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ آرمی چیف بھی کراچی کے معاملات جو ہیں ان کو بہتر بنانے میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ یہی جو نادر موقع شاہ زیب خان زادہ صاحب کہہ رہے ہیں, نادر موقع یہی ہے کہ آرمی اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آئیں کراچی کے مسئلے پر, اور جس طرح سے کراچی آپریشن ہوا تھا اسی طریقے سے یہ کراچی کی جو پلان ہے کراچی کو بہتر کرنے کا, اس میں بھی سب اکٹھے ہوں اور اس کی مانیٹرنگ اور اس کی باغ ڈور جو ہے فوج بھی اس میں ساتھ شامل ہو, تاکہ اس میں جس طرح سے کراچی آپریشن کو انہوں نے خود لک آفٹر کیا تھا, اگر یہ کریں اور واقعی پیسے جو ہیں وہ لگیں تو کراچی کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے جہاں باقی ملک میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لاہور میں ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے, وہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا ایک اس میں کچھ اور بھی علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں ان پر بھی بات کریں. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم بالکل اس رائے کو شامل کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی شہزاد صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی, آپ نے پوچھا کہ آرمی چیف کیا کر سکتے ہیں ڈی ایچ اے کے حوالے سے. سب سے پہلے تو اوبویسلی جو مطالبہ ہے ڈی ایچ اے کے لوگوں کا, میں بھی وہاں کا رہائشی ہوں, آڈٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے. یہ نمبر 1 مطالبہ ہے, اس سے پتہ چل جائے گا پیسہ لگا یا نہیں لگا ہے. دوسرا آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے کہا جب اس سے پہلے بارشوں میں پانی جمع ہوا مختلف اضلاع میں کراچی کے, این ڈی ایم اے کو کہا, ایف ڈبلیو کو کہا کہ وہاں جا کے کام کریں. بھائی صاحب یہ جو بارش جمعرات کو ہوئی پچھلے, اس کے بعد میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ 4 دن تک نہ این ڈی ایم اے ڈی ایچ اے کے علاقوں میں نظر آیا, نہ ایف ڈبلیو نظر آیا, کوئی سڑکوں پہ نہیں تھا. جس دن احتجاج ہوا ہے پیر کے دن, اس دن ہم نے دیکھا کہ ڈی ایچ اے والے بھی نکلے, سی بی سی والے بھی نکلے, وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو سندھ میں اور جو سندھ کی گورنمنٹ ہے, جو سندھ کی انتظامیہ ہے, وہ پھر آئی تھی جمعے کو اور ہفتے کو پانی نکالنے کے لیے. وہ تو ڈی ایچ اے کا مقدمہ تو ہم نے پیش کر دیا, لیکن خیبر پختونخوا کے بہت سے جو علاقے ہیں وہاں سے جو فوٹیج ہمیں آ رہی ہے بڑی خوفناک ہے, تو ان کی ہیلپ ہم کیسے کریں؟ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور خدشہ تھا کہ شاید کچھ جیلم ریور وغیرہ کے آس پاس بھی وہاں پہ بھی پانی بھرا ہے, اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں بہت ہی خوفناک ہے. میرے خیال سے اس میں تو ہم 34 لوگ صرف خیبر پختونخوا میں, جی بالکل, اور اس سے پہلے کوہستان میں آپ نے دیکھا جو ایک ہی فیملی کے ساتھ حادثہ ہوا, وہاں پہ بھی اتنے لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں. یہ بارش کا پانی جب بھی آتا ہے, ہم ایک عرصے سے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے آئے کہ کیسے اس پانی کو پریزرو کر سکتے ہیں اور اس سے ہلاکتیں نہ ہو, لیکن بدقسمتی سے ہم نے کوئی ایسا پلان بنایا نہیں آج تک. اچھا شاہ زیب صاحب, کوئکلی ذرا بتائیے گا کہ کیا جس طرح کراچی میں سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, اسی طریقے سے خیبر پختونخوا جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے, کیا وہاں پہ بھی اسی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر بھی اپوزیشن لیڈر جائیں, وہاں پہ بھی پرائم منسٹر جائیں, اور وہاں کے بھی جو متاثرہ علاقے ہیں ان کو آفت زدہ علاقے ڈکلیئر کیا جائے؟ یہ حامد میر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہماری اپنے جو ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر, ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہلاکتیں بھی ہو گئی, لوگوں کے گھر بھی تباہ ہوئے, اور چیف منسٹر نظر نہیں آ رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی مختلف علاقوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جو تنقید یہاں ہوتی ہے وہ وہاں بھی ہو رہی ہے, ہلاکتیں وہاں پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تباہی ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے وہاں کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے کہ اتنے سیلابی ریلے آئے ہوئے ہیں, اتنی بری حالت ہے, تو وزیر اعظم کو وہاں کا بھی نوٹس لینا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دیگر لوگوں کو بھی. اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب ہے نا, وہاں پہ بھی کافی حالات خراب ہیں, بلوچستان میں بھی کچھ جو علاقے ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ اسلام آباد راولپنڈی جو ہے یہاں پر بھی
کافی بارشیں ہو سکتی ہیں، اور یہاں پر تو آلریڈی جو ہے وہ ریڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب، سہیل وڈائی صاحب، شاہزیب خانزادہ صاحب. اور آخر میں گزارش کریں گے کہ جس طرح حکومت اور اپوزیشن اور پاکستان آرمی جو ہے وہ کراچی پہ توجہ دے رہی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے، لیکن اتنی ہی توجہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو بھی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.